अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं राइस विद हैदर। मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। गुज़िश्ता 24 घंटों की सबसे बड़ी खबर यही है कि पाकिस्तान को नया वज़ीर आज़म मिल गया। बिलाखिर मियां शहबाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए और उन्होंने 201 वोट हासिल किए हैं। उनके मद्दे मुकाबिल को मिले 92 वोट। इस इंतखाब के बाद उन्होंने तकरीर की, इसमें मुख्तलिफ निकात पर उन्होंने बात की है। ये इफ्तिताही खिताब था, पहला खिताब था उनका। इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। आपसे गुजारिश ये है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरा आपका राबिता बना रहे। तो आप ये तस्वीर भी देख रहे हैं कि इसमें मियां साहब जो हैं वो अपने एमएनएस के हिसार में हैं। और ये हिसार क्यों बनाया गया? ये हिसार मुझे याद दिलाता है 2018 की इमरान खान की पहली तकरीर। और उसके बाद सिलेक्टेड सिलेक्टेड के नारे लगे जैसे ही उनका इंतखाब हुआ और अनाउंसमेंट हुई, असद कैसर साहब ने अनाउंस किया। तो फिर हमने देखा 2018 में अगस्त में इमरान खान ने जो तकरीर करनी थी, पहली तकरीर ऐवान ज़ेरी में, वो नहीं कर सके। चंद जुमले उन्होंने कहे और इतना शोर था और इस कदर मछली मंडी का मंजर पेश कर रहा था ऐवान ज़ेरी कि वो गुफ्तगू नहीं कर पाए। लेकिन मियां साहब ने बहरहाल हिम्मत नहीं हारी और तकरीबन 1.5 घंटा उन्होंने तकरीर की। लेकिन इस दौरान मुसलसल नारेबाजी होती रही अपोजिशन की जानिब से, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से, जो पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट्स हैं। और इसमें हम कह सकते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। गो के ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है। कायदे ऐवान के इंतखाब के बाद उसकी गुफ्तगू सुनी जानी चाहिए। लेकिन चूंकि माजी में ऐसा हो चुका था तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने यही समझा कि चले अब बदला ले लिया जाए, या फिर जिन हालात का सामना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो एमएनएस हैं उनको रहा है, जमात को जिन हालात का सामना रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जाहिर है कि एक एक गुस्सा तो था और उस गुस्से का सही इजहार हमने देखा। सही से मतलब ये नहीं है कि मैं उसे सपोर्ट कर रहा हूं, सही से मतलब है कि अच्छा खासा हमने उसका इजहार आज देखा मियां शहबाज शरीफ साहब की तकरीर के दौरान कि मुसलसल शोर हमें सुनाई दिया। लेकिन मियां साहब ने तकरीबन 1.5 घंटे की तकरीर की और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ निकात पर बात की। तो हम अब उन निकात की जानिब बढ़ते हैं। तो जनाब, सबसे पहला नुक्ता इसमें जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, और ये थोड़ा लाइट मोड पे हम इसका आगाज़ करते हैं और फिर हम दीगर निकात की जानिब बढ़ेंगे कि पूरी तकरीर में मियां साहब ने बहुत मर्तबा जरदारी साहब को प्रेसिडेंट कहा। हालांकि हमने ये देखा है कि इससे कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और उनके रहनुमा उन्हें प्रेसिडेंट जरदारी कहते हैं, लेकिन आज वजीर आजम साहब ने उन्हें कई मरतबा प्रेसिडेंट जरदारी कहा। और क्यों कहा ये तो आपको पता ही है। जाहिर है उनकी हिमायत से वजीर आजम बने हैं और खैर ये खुशाइन बात भी है कि इस तरह कहना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने सिंध गवर्नमेंट की भी तारीफ की है। हालांकि आप चंद दिन पहले के उनके बयानात देखें जब वो कह रहे थे कि मनाजरा नहीं बल्कि मवाजना होना चाहिए कि कितनी तरक्की कहाँ हुई है, क्या पंजाब में हुई है या फिर सिंध में हुई है, ये सब था। लेकिन उन्होंने कहा जी कि सिंध गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे अस्पताल बनाए हैं, बड़े बड़े अस्पताल बनाए हैं, लेकिन हम सेहत के शोबे को मजीद बेहतर बनाएंगे और लोगों को सेहत की सहूलियात फराहम करेंगे। एक तो ये बात भी काबिल जिक्र थी। फिर उन्होंने बात की है जी बिजली चोरी की। और आप ये सोच रहे होंगे कि बिजली चोरी के जिक्र पर ये घड़ी कैसे आ गई। तो बिजली चोरी की उन्होंने बात की, साथ मजाक का तड़का भी लगाया। पहले हम ये बात कर लेते हैं कि उन्होंने बिजली चोरी के हवाले से कहा क्या। उन्होंने कहा जी कि 3800 जो है वो अरब बिजली, 3800 अरब की बिजली जो है वो उसकी तरसील है, दी जाती है सार्फिन को। लेकिन जो रिकवरी होती है वो 2800 अरब की होती है। तो 1000 अरब जो है वो इस खाते में चला जाता है। तो इस 1000 अरब से हम ये बना सकते हैं, हम वो बना सकते हैं, हम यूनिवर्सिटीज बना सकते हैं, हम अस्पताल बना सकते हैं, वगैरह वगैरह। बल्कि उन्होंने एक मिसाल भी दी कि जी एक अगर बकेट हो, एक बाल्टी हो और उसके पैंदे में सुराख हो और उसमें जितना पानी आप डालेंगे
وہ نکلتا ہی جائے گا، اس میں پانی جمع نہیں ہونا۔ تو انہوں نے اس پر تشویش کا اظہار کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ بجلی چوری کیوں ہوتی ہے اور ریکوریز کیوں نہیں ہوتی؟ یہ بھی آپ نے ہی تو بتانا ہے۔ پچھلے 14 مہینے، غالباً 14 مہینے آپ رہے ہیں، اور اس سے قبل ایک حکومت رہی، اور اس سے قبل آپ کی ہی حکومت تھی، اور اس سے قبل زرداری صاحب کی حکومت تھی، جن کے عہد حکومت کو آج آپ نے بہت پسند کیا، حالانکہ اس دور میں آپ جو ہے وہ مینار پاکستان پر خیمے لگا کر احتجاج کرتے تھے۔ اینی ویز، پھر انہوں نے کہا جی کہ میں بجلی چوری کی بات کر رہا ہوں، میں گھڑی چوری کی بات نہیں کر رہا۔ ظاہر ہے یہ انہوں نے جملہ کیوں کہا ہے، جو اتنا شور ہو رہا تھا اور اتنے نعرے لگ رہے تھے، تو ظاہر ہے اس پر انہوں نے یہ ایک جملہ جو ہے وہ کہا، اور اس پر جو جنہوں نے انہیں حصار میں لیا ہوا تھا، انہوں نے اس پر انہیں داد بھی دی۔ خیر جی، اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں، اور یہ پوائنٹ ہے نوجوانوں کے حوالے سے۔ ایک تو انہوں نے کہا جی 5 لاکھ جو نوجوان ہیں ان کو ہم آئی ٹی کی تربیت دیں گے، اور مشین لرننگ کی تربیت دیں گے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے ان کو ٹرین کریں گے، اور پھر انہیں جاب کی ضرورت نہیں رہے گی، بلکہ وہ دوسروں کو جاب دیں گے۔ تو یہ کہنے کو تو بہت آسان ہے، لیکن ایسا کب ہوگا، یہ اس کا یقیناً ہمیں انتظار رہے گا۔ یہ بات تو درست ہے کہ آئی ٹی کے حوالے سے نوجوانوں کو تربیت دینی چاہیے، اور اسے آئی ٹی ایکسپورٹس کو بڑھانا چاہیے، اور ہمارے نگراں آئی ٹی کے جو منسٹر ہیں اس حوالے سے کافی کوششیں بھی کرتے ہمیں دکھائی دی ہیں سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر اسپیشلی۔ تو دیکھتے ہیں جی یہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کال پڑھا، اور انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے وہ نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ نوجوان کسی سیاسی جماعت کا اعلی کار نہ بنے۔ تو پھر بات وہیں پہ آ گئی کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو نوجوان ہیں ان کو گمراہ کیا گیا ہے، اور گالی گلوچ کا کلچر اور وہ سب کچھ انہوں نے اس کا ذکر فرمایا۔ خیر، مجھے لگتا یہ ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر غلطی کر دی ہے۔ آپ ان کی جو الیکشن کیمپین ہے وہ اٹھا کے دیکھیں، اور میں نے تو اس کو بغور اس کا جائزہ لیا ہے، اور اس سے قبل بھی وہ یوتھ کو بہت زیادہ، دو چیزیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور انٹائر پی ٹی آئی پارٹیز جو ہیں، انہوں نے دو لوگوں کا بہت ایک گروہ کا بہت مذاق اڑایا، اور ایک سیکٹر کا بہت مذاق اڑایا، یا آپ کہہ سکتے ہیں ایک میڈیم کا بہت مذاق اڑایا، یوتھ کا اور سوشل میڈیا کا۔ اور ان دونوں چیزوں نے جو جنرل الیکشنز ہوئے 2024 فروری میں، ان میں پی ایم ایل این اور انٹائی پی ٹی آئی پارٹیز کو بتایا ہے کہ ہم کیا ہے، اور آج پھر انہوں نے کہا جی کہ یوتھ کو جو ہے وہ گمراہ کیا گیا ہے، اور وہ ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ یوتھ گمراہ ہے، یعنی اگر یوتھ ان کی مخالف جماعت کو ووٹ دے تو وہ گمراہ ہے۔ اور یہی چیز جو ہے اس نے یہ جو فروری کے عام انتخابات تھے اس میں ایک حیران کن نتیجہ دیا، اور ظاہر ہے یوتھ کی وجہ سے اتنے مسائل رہے ہیں۔ وکٹری سپیچ جو ہے وہ کینسل ہوئی، اور پھر مینڈیٹ کے حوالے سے سوال اٹھے، اور ابھی تک کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے نتائج کو۔ تو ظاہر ہے وہ دل کی بات زباں پر آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ جو یوتھ ہے، جو نوجوان ہے، اس کو گمراہ کیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے ایگریکلچر سیکٹر کے حوالے سے بھی بات کی، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم کھادوں پر سبسڈی دیں گے، بجائے اس کے کہ جو جائنٹس ہیں ان کو فائدہ ہو، جو بڑے کسان ہیں یا زرعی شعبہ جن کے ہاتھ میں ان کو سبسڈی دینے کی بجائے ہم فرٹیلائزر پر سبسڈی، کھاد پر سبسڈی دیں گے۔ لیکن میاں صاحب کیسے، یہ بہت بڑا سوال ہے کہ کہاں سے سبسڈی آئے گی، ملک کی معیشت کا حال کیا ہے، اور ابھی آپ نے وزیر اعظم بنتے ہی آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے۔ خیر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو اگلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے 9 مئی کے حوالے سے۔ اس پر انہوں نے بات کی، ظاہر ہے اس پر تو انہوں نے بات کرنی ہی تھی، اور انہوں نے یہ ایکسپیکٹڈ تھا۔ وہ پی ٹی آئی کو انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے ملک کی جو مفاد تھا، ریاست کا جو مفاد تھا، اس پر یعنی ان کے کہنے کا مفہوم یہ تھا کہ کسی بھی جماعت نے ایسا نہیں کیا، ہم نے کبھی گملہ نہیں توڑا، اور فلاں نے کبھی ایسا نہیں کیا، لیکن ایسا ہوا پی ٹی آئی کی جانب سے، اور 9 مئی کا دل خراش واقعہ
اس پر انہوں نے رنج کا اظہار کیا اور ساتھ ساتھ شہداء کا ذکر کیا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ جن کا قصور نہیں ہے یا جن کے خلاف ثبوت نہیں ہے ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور جن کے خلاف ثبوت ہیں پھر قانون جو ہے وہ اپنا راستہ لے گا۔ میرے خیال میں وزیر اعظم نے یہ بات کر دی ہے، لیکن 9 مئی کے حوالے سے لوگ جن کیسز کا سامنا کر رہے ہیں، میرے خیال میں وہ تو کافی ہے۔ اس میں وزیر اعظم صاحب کی اگر کسی بات کو قابل ذکر سمجھا جانا چاہیے تو وہ یہ ہے کہ جن کے خلاف ثبوت نہیں ہے ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اگر یہ پریکٹیکلی ہو جاتا ہے ایسا اور عملی جامہ پہن جاتی ہے یہ بات جو انہوں نے کی ہے 9 مئی کے حوالے سے۔ خیر انہوں نے اس واقعے پر رنج کا اظہار بہرحال کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف اس پر جو کیسز بنے ہیں اور جو تحقیقات ہوئی ہیں اس پر خدشات کا اظہار کرتی رہی ہے، لیکن میاں صاحب نے جو بات کی ہے کہ جن کے خلاف ثبوت نہیں ہے ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ اگر جیسا کہ میں نے آپ کو ذکر کیا کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر انہوں نے ٹیررزم کے حوالے سے بات کی کہ ہم نے جو دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا، جو ذکر کرتے رہتے ہیں، وہ ایگزیکٹ الفاظ مجھے یاد نہیں ہے لیکن مفہوم یہی تھا، اور لیکن بعد میں دہشت گردوں کو آنے کی اجازت دی گئی اور پھر ٹیررزم جو ہے وہ بڑھا، دہشت گردی بڑھی، اس کے حوالے سے انہوں نے اپنی پالیسی بیان کی۔ پھر مائنورٹیز کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور میثاق مدینہ کا حوالہ دیا، لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان جیسے ممالک میں مائنورٹیز کے ساتھ کیا ہوتا ہے، سب کچھ ہمارے سامنے ہے اور ہم دیکھتے ہیں۔ ہم انڈیا میں مسلمانوں اور دیگر جو اقلیتیں ہیں ان پر ظلم کی بات تو کرتے ہیں، لیکن جب ہمارے ہاں ویسا ہوتا ہے تو پھر اس طرح سے ہم بات نہیں کر پاتے، اور بہت سے واقعات آپ کے سامنے ہیں، اس پر مزید بات کھل کر کی بھی نہیں جا سکتی۔ خواتین کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور یہ انہوں نے کہا کہ جو خواتین قید میں ہیں اور 2 سال تک ان کی قید اور وہ کسی سنگین جرم میں قید نہیں ہے تو ان کو ٹریننگ دی جائے گی اور ان کی بہبود کے حوالے سے کام کیا جائے گا۔ پھر جوڈیشل سسٹم کے بارے میں انہوں نے بات کی اور انہوں نے ایک جملہ کہا کہ جی دیوانی مقدمات میں لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں لیکن فیصلہ نہیں ہوتا۔ لیکن میاں صاحب فیصلہ جوڈیشل سسٹم کو کون صحیح کرے گا؟ گزشتہ حکومت جو تھی، گزشتہ حکومت سے مراد میری پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اس سے پہلے نون لیگ کی حکومت، اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، جوڈیشل سسٹم میں کیا کیا گیا ہے ایک عام آدمی کو، جس سے ویسے تو بہت کچھ کیا گیا ہے جس سے سیاستدانوں کو فائدہ ہوا ہے اور بہت سے لوگوں کو فائدہ بہرحال ہوا ہے، لیکن عام آدمی کے فائدے کے لیے کیا کیا جاتا ہے جوڈیشل سسٹم کے حوالے سے یہ کچھ خاطر خواہ اقدامات ہمیں دکھائی نہیں دیتے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے اس عزم کا اظہار ضرور کیا ہے کہ ہم ایسا کریں گے۔ پھر انہوں نے بات کی ہے جناب پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے، پاک چین تعلقات کے حوالے سے بھی بات ہوئی، لیکن یہ پوائنٹ مجھے امپورٹنٹ اس وجہ سے لگا کہ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور پاکستان کے جو تاریخی تعلقات ہیں ان کو ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ صاحب ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ریپیئر ہو گئے، آپ کی جو اپریل 2022 سے آنورڈ جو حکومت رہی ہے اسمبلی تحلیل ہونے تک، تو اس میں یہ ریپیئر کا کام ہی نہیں ہوا۔ آپ کے پسندیدہ وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، جن کی آپ بہت تعریف بھی کرتے ہیں اور وہ واقعی بہت قابل تعریف ہیں ان کے اقدامات جو انہوں نے کیے ہیں بحیثیت وزیر خارجہ، تو انہوں نے یہ ریپیئرنگ کا کام بھی نہیں کیا۔ مطلب کہ پاک یو ایس ریلیشنز ابھی تک ریپیئر ہی نہیں ہوئے۔ یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو بڑی مایوس کن بات ہے۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ مثالی تعلقات قائم ہو گئے ہیں آپ کے آنے کے بعد، کیونکہ آپ کا ماننا یہ تھا کہ جو عمران خان کی حکومت تھی اس نے تمام تر جو ہمارے دوست تھے ان کے ساتھ تعلقات خراب کر دیے تھے، اور پھر آپ آئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ ہم مہنگائی کا جو ہے وہ خاتمہ کریں گے، اور پھر کیا ہوا آپ کے سامنے ہے، اور آج آپ نے اس کا ذکر کیا کہ غریب آدمی جو ہے، ایک عام آدمی ہے، وہ کن مصائب کا اس کو سامنا ہے، کن مسائل کا سامنا ہے۔ تو ہمارے لیے حیرت کی بات ہے کہ آپ کی اس قدر محنت اور آپ کے وزیر خارجہ کے پے در پے دورے پاک یو ایس ریلیشن کو ریپیئر بھی نہیں کر سکے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں اور آخری چند نکات پر ہم بات کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب بات آ گئی دھاندلی کہ جی شکایات جو ہیں وہ آئی ہیں، لیکن قانون موجود ہے، قانونی آئینی آپشنز موجود ہیں،
الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, الیکشن ٹرائبونل ہے, عدلیہ ہے, وہاں جائیں, مسئلہ حل کریں. تو یہ تو بڑا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک قانونی طریقہ, تو بات تو ٹھیک ہے, لیکن عملی طور پر جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو اس میں 5 سال گزر جائیں گے جو حالات لگ رہے ہیں. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے تو ایک سے زیادہ جماعتیں, جماعت اسلامی, پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جماعتیں بھی خدشات کا اظہار کر چکی ہیں, بلکہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کے استعفے کا مطالبہ کر چکی. تو ٹھیک ہے, کہنے کو تو یہ صحیح ہے جو آپ نے کہا. ہم نے سنی اتحاد کونسل کو حکومت بنانے کی دعوت دی. یہ کیسی دعوت ہے کہ آپ, یعنی حیرانی کی بات ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم نے دعوت دی, لیکن انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جو پی ٹی آئی بیکڈ کینڈیڈیٹس, ان میں سے ایک آپ کی چیف آرگنائزر سے محترمہ مریم نواز صاحبہ سے ملا, اور پھر وہ تصویریں آئیں, اور پھر اس نے کہا کہ میں اپنے گھر آ گیا ہوں. تو یہ کیسی دعوت ہے, اس دعوت کی سمجھ نہیں آئی. اور پھر انہوں نے کہا جی کہ عمران خان جو تھے وہ تو مفاہمت کی طرف آتے ہی نہیں تھے, ہم نے تو پہلی تقریر میں یہ کہا تھا کہ آئیں میثاق معیشت کرتے. تو آپ نے پہلی تقریر, پہلا اجلاس قائد ایوان کی پہلی تقریر کو جس طرح آپ نے ان کا استقبال کیا تھا, تو اس کے بعد آپ کے اس آفر جو آپ نے کی, جو پیشکش کی میثاق معیشت کی, اس میں وزن نہیں رہتا میاں صاحب. خیر, انہوں نے کہا کہ میں آج میثاق مفاہمت کی دعوت دیتا ہوں. اچھی بات ہے, مفاہمت ہونی چاہیے, لیکن جو اس وقت زمینی حقائق ہم دیکھ رہے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف جو رنجیدہ ہے ان اقدامات پر جو الیکشن سے کچھ دن پہلے کیے گئے بلے کا نشان چھینا جانا, اور اس کے بعد ان کے کاغذات نامزدگی تک چھینے گئے, اور پھر پولنگ ڈے پر جو کچھ ہوا, اور پھر فارم 45 اور 47, تو لگتا نہیں ہے کہ مفاہمت کا کوئی راستہ نکل پائے گا. تو آخری جو پوائنٹ ہے وہ یہ میاں صاحب نے فرمایا, میاں شہباز شریف صاحب نے, کہ ہم 1 سال میں کوشش کریں گے G20 کی ممبرشپ لے لیں. یعنی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر ہمارے جو چند دوست ممالک ہیں وہ اپنے پیسے نکال لیں تو خزانے میں بچتا کیا ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال کے اندر G20 کی ممبرشپ, جو کہ بہت بہت ہی بڑا دعویٰ ہے. حالانکہ آپ کے ساتھ بیٹھے آپ کے قائد یہ بتا چکے ہیں کہ 1-1.5 سال بہت مشکل ہے, تو جو معیشت کی مرمت ہے وہ بھی ہو جائے تو بڑی بات ہے, لیکن آپ G20 کی ممبرشپ کہہ رہے ہیں, تو اللہ کرے ایسا ہو جائے. پھر انہوں نے ٹیکس ریفنڈ کے حوالے سے بات کی کہ اگر ایف بی آر جب ٹیکس ریفنڈ نہیں کرتا تو پھر میں خود دیکھوں گا. اور پھر ایکسپورٹ نیٹ کے حوالے سے انہوں نے بات کی. ظاہر ہے کہ جو برآمدات ہیں ان کو بڑھانے کی بات کی. پھر انہوں نے بینکوں کو چیلنج دیا, اور ان کو ہدایت جاری کی کہ آپ جو ہے وہ اس میں جو ڈیفرنٹ سیکٹرز ہیں ان میں آپ کا کردار ہونا چاہیے, اور اگر نہیں ہوگا تو پھر آپ کے ساتھ یہ ہوگا. پھر انہوں نے جو پی آئی اے اور دیگر جو حکومت کے ادارے ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کی کہ وہ تو خسارے میں ہیں, تو ہم کوشش کریں گے. پھر انہوں نے اقبال کے کچھ اشعار بھی پڑھے. تو یہ تمام تر دعوے تھے جو انہوں نے کیے ہیں, ایک پالیسی دی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر مختصر انداز میں وہ تقریباً 1.5 گھنٹے کے خطاب میں کچھ طریقہ کار بھی بتا دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا. لیکن خیر جی, وہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر اب فائز ہو گئے ہیں, تو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. اور اپنے یہ تمام تر جو انہوں نے دعوے کیے ہیں, ماضی میں تو ایسا نہیں ہوا, چونکہ وہ جب آئے تھے اپریل 2022 میں عمران خان کے خلاف ووٹ اپ نو کانفیڈنس کے بعد, تو ان کا سب سے بڑا دعویٰ یہ تھا کہ ہم نے مہنگائی جو کی ہے عمران خان نے, اس مہنگائی کو ختم کرنا ہے. لیکن وہ دعویٰ پورا کیا ہونا تھا, اس سے بھی مہنگائی کہیں آسمان کو چھو رہی ہے, تو عام آدمی کی زندگی اجیرن ہے. خیر, یہ چند نکات تھے جن کا میں نے ضروری سمجھا کہ آپ تک یہ پہنچاؤں. آپ سے گزارش یہ ہے کہ چینل سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پریس کیجئے. اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ.